बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कराकोरम का ताज महल नॉवल, एपिसोड नंबर 2। तुम्हारा मसला क्या है निशी? न जान न पहचान, हामहा किसी अजनबी, वो भी गोरे के साथ यूं सरेरा गप्पे लगाने का मकसद। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए वो निशा पर बरस पड़ी। चंद गज के फासले पर वो तुरक स्याह उन सफेद चौकोर ब्लॉक्स के साथ अभी तक खड़ा था। अचानक उसने परी को देखकर हाथ हिलाया, जिसे उसने नजर अंदाज कर दिया। भाई, मेरा मुसलमान भाई है, एक ब्रदर इस्लामी मुल्क से आया है, हमारा मेहमान है। मेरा इस्लामी फरीजा है कि मैं मेजबानी निभाऊं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें, मुसलमान लड़की। गाड़ी वापस इस्लामाबाद के रास्ते डालते हुए उसने दांत पीसे थे। क्या हम अब किसी और टूर कंपनी के साथ ना चले जाएं? इस बात का तो जिक्र ही मत करना। अगर हम इस टूर कंपनी के साथ नहीं जाएंगे तो फिर हम नहीं जाएंगे। निशा ने बड़े इत्मीनान के साथ फैसला सुनाया। वो खामोशी से ड्राइविंग करती रही। 8 दिन निदा आपा के साथ या 8 दिन इस तुरक स्याह के साथ। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि निदा आपा के साथ 8 दिन गुजारने का वो सोच भी नहीं सकते थे। वो निशा को ड्रॉप करके घर आई तो फोन बज रहा था। उसने क्रेडल पर धरा रिसीवर उठाया। हेलो, तुम अपनी कजन के साथ कहाँ जा रही हो? नागवार सब सास पर करने ले जाता यासुफ का कलाम, और भी लोग जा रहे हैं। मामू ने मुझसे पूछे बगैर तुम्हें कैसे अकेले जाने की इजाजत दे दी? क्या अब हमारे खानदान की लड़कियां दूर अफ्तादा इलाकों में भाप बाई के बगैर सड़कें टापती फिरेंगी? वो उससे वाजे तौर पर नाराज था। पापा ने मुझे इजाजत दे दी है सैफ, कहीं एक नया मसला ना खड़ा हो जाए, इस ख्याल ने उसे थका दिया। मगर मैं कह रहा हूँ कि तुम यूं नहीं जाओगे, तुम अपनी कजन को मना कर दो। तहक्कुम बड़ा अंदाज। वो बेबसी से लब काट कर रह गई। हम स्कूल में भी तो टूर्स के साथ चले जाते थे, एक काबिले एतमाद ट्रेवल एजेंसी के साथ। ये यूके नहीं परीशे, इसका अंदाज दो टोक था। बस तुम अपनी कजन को मना करो। अच्छा। परीशे ने फोन रख दिया। चल लम्हे आज़ुदगी से फोन को देखती रही, फिर निशा का नंबर मिलाया। मेरी आवाज सुने बगैर चैन नहीं आ रहा, जो घर पहुंचते ही फोन खड़का रही हो। निशा, मैं कलाम ना जाऊं तो? निशा एक लम्हे को चुप सी हो गई। परी, वो कुछ देर के बाद बोली, वो एक अच्छा इंसान है, तुम उनके साथ इन कंफर्टेबल फील नहीं करोगी। बिलीव में परी। नहीं निशा, सैफ ने मना किया है। व्हाट द हेल? उसका पारा हाई हो गया। वो कौन होता है तुम्हें मना करने वाला? मैं तो अभी तक तुम्हारी मंगली को कबूल नहीं कर सकी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो ही नहीं, लेकिन तुमने शायद शादी से पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर ली। ठीक है, फाइन, मैं यूं ही तुम्हारे लिए हलकान होती हूँ। जहन्नुम में जाओ तुम, जहन्नुम में जाए सैफ, जहन्नुम में जाए उफक अरसलान। एक पसमर्दा मुस्कुराहट परिशे के लबों पर बिखर गई। मैंने उसकी गुलामी कबूल नहीं की, और सुनो, मैंने प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं किया, लेकिन अगर तुमने मेरे नाम के साथ उफक का नाम फिर लिया तो मैं प्रोग्राम कैंसिल कर ही दूंगी। मजीद कुछ कहे बगैर उसने फोन रख दिया। उसे सैफ के गुस्से की परवाह न थी। कलाम से वापसी के बाद उसकी शादी हो ही जानी थी, दिल ना भी तब भी हो ही जानी थी, और शायद सैफ जैसे इंसान के साथ जिंदगी की शुरुआत करने के बाद उसे किसी की भी परवाह ना रहे, न दुख की न खुशी की। शायद तब वो बेहिस हो जाए। मगर इस बेहिसी के दौर का आगाज से कबल सिर्फ 8 दिन वो जिंदगी के साथ गुजारना चाहती थी। इतवार 24 जुलाई 2005। पापा की ढेर सारी दुआएं लेकर वो घर के गेट से बाहर टूर कंपनी की बस में आई। उनका गाइड कम ड्राइवर जफर उसका सामान लोड करके ड्राइविंग सीट पर आया। बस में उसी 4 अनजान चेहरे दिखाई दिए थे। वो एक निस्बतन पिछली सीट पर खिड़की की तरफ बैठ गई। निशा या वो तुर्क स्याह अभी तक नहीं आए थे। खुले शीशे से आती ठंडी हवा उसकी आंखों को बंद कर रही थी। उसने शीशा बंद किया और लेयर्स में कटे स्याह बालों को ऊंची पोनी टेल में बांधा। दफतन उसे दूसरे मुसाफिरों का ख्याल आया। उसने एक सरसी निगाह उन पर डाली। उसके बाई तरफ निश्चितों की कतार में उसके बराबर एक कम उम्र लड़की बैठी थी। उम्र बमुश्किल 20-21 साल होगी। कंधों से ऊपर आते खुले बाल जो माथे पर बैंड्स की सूरत में कटे हुए थे, और गोरी रंगत। वो महवियत से सड़क के किनारे भागते दरख्तों को देख रही थी। उसने सफेद ट्राउजर और घुटनों का कुर्ता पहन रखा था और पाँव में सैंडल से।
دوسرے مسافروں میں 50-55 سالہ ایک انکل تھے، غالباً کوئی ریٹائرڈ افسر یا کوئی امیر بزنس مین۔ وہ خاصی وجیہہ تھے اور سب سے اگلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ان کے علاوہ ایک جوڑا تھا، بیوی قدرے کرہت اور نک چڑی سی لگی، البتہ میاں بھبیا سا تھا۔ پریشے کو کیاسا نشانی سے گہری دلچسپی تھی۔ صبح 6 بجے کوئی وقت ہے جانے کا؟ مجھے سونے بھی نہیں دیا۔ نشا اس کے مقابل آ کر بیٹھی تو بس جو نشا کو پک کرنے رکی تھی پھر چل پڑے۔ سو جاؤ، لمبا سفر ہے، اس نے نشا کی خوابیدہ آنکھیں دیکھ کر کہا۔ ظفر نے اپنا آخری مسافر ایک اعلیٰ درجے سے اٹھایا۔ وہ بس میں داخل ہوا اور پریشے کی توقعات کے برعکس ان دونوں کی جانب آنے کی بجائے ریٹائرڈ صاحب کی ساتھ والی خالی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس نے تو گردن کو جشبش دے کر ان دونوں کی طرف دیکھا تک نہ تھا، چونکہ وہ ان سے کافی آگے بیٹھا تھا اور وہ بھی بائک کی تار میں، سو وہ اس کا محض دایاں کندھا، بازو اور سر ہی پیچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ لائٹ براؤن شرٹ، سفید پینٹ، وہی کل والی سلیو لیس ہلکی سی ٹورسٹ جیکٹ، گردن میں لٹکا مفلر، پاؤں میں جوگرز، وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، آج اس کی سر پر کیپ بھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نشا کی طرح سو گئی۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ وہ لوگ ابھی تک حالت سفر میں تھے۔ نشا جاگ چکی تھی۔ اس نے چور نظروں سے افق کو دیکھا۔ وہ اپنے سیل فون کے بٹن سے کھیل رہا تھا۔ سنو پری، تمہیں یہ شخص اچھا نہیں لگا؟ نہیں، اور میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ مگر میں کرنا چاہتی ہوں۔ نشا بزد تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جا کر اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بقیہ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ دن چڑھے بس پشاور کی حدود میں داخل ہوئی۔ سڑکوں پر خاصا رش تھا۔ اپنے جوبن پر چمکتا سورج شہر کو جلسا رہا تھا۔ کتنی گرمی ہے یہاں۔ حالانکہ پشاور پہاڑوں پر واقع ہے یار، اس سے ٹھنڈا تو اسلام آباد تھا۔ نشا کو اپنا شہر یاد آیا۔ ٹور کمپنی نے پہلے سے ایک متوسط درجے کے ہوٹل میں ان کی بکنگ کروا رکھی تھی۔ ہوٹل کے باہر تنگ سی سڑک پر بے تحاشا رش تھا۔ سڑک کے اچھے خاصے حصے پر ریڈیو کا قبضہ تھا۔ گاڑی ایک ڈلوان پر چڑھ کر ہوٹل کے پارکنگ ایریا تک آئی۔ وہاں گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔ نائٹ بیڈ بس سے نکل کر نشا نے تبصرہ کیا۔ پری ہوٹل کی بلند عمارت کو دیکھنے لگی۔ ترک سیاہ ان دونوں سے فاصلے پر کھڑا، سفید جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آنکھیں سکیڑے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرایا۔ پریشے نے نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ ہیلو گرلز، کیسی ہو تم دونوں؟ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ او، تو آپ ہمیں پہچانتے ہیں۔ نشا کو اس کا پورا راستہ انہیں لفٹ نہ دینا بڑا کھٹکا تھا۔ شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ جواباً ہنس پڑا۔ میں نے سوچا صبح صبح نیند سے بے حال ہوتے لوگوں کو نہ جگایا جائے، ذرا کہیں پہنچ جائے تو آرام سے گپ شپ کرتے رہیں گے۔ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے بولا۔ پریشے ان دونوں کو چھوڑ کر اس ٹینیج لڑکی کے پیچھے چلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 226 نمبر کے کمرے میں پہنچ کر ظفر نے چابی اس کے حوالے کی۔ وہ ٹرپل بیڈ روم اسے نشا اور اس لڑکی کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اوکے، شام کو ملاقات ہوگی۔ افق ان دونوں سے یہ کہہ کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ میاں بیوی سامنے والے کمرے میں چلے گئے۔ میں ڈاکٹر پریشے جہانزیب ہوں۔ کمرے میں آ کر اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں عرصہ بہاری ہوں۔ ویسے آپ کا نام بہت پیارا ہے پریشے۔ وہ رکی اور تصحیح کر کے بولی، پریشے آپی۔ آپی؟ ان دونوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ دراصل میں پاکستانی کزنز کو اگر بغیر آپی باجی کہے بلاؤں تو دادو انگریز کہہ کر ٹوکتی ہے، سو میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ کسی پاکستانی لڑکی کو آپی باجی کہے بغیر نہیں بلانا۔ وہ دونوں ہنس پڑی۔ کھانا انہوں نے ساتھ ہی کھایا۔ تب تک تعارف کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا۔ عرصہ کا تعلق لاہور سے تھا مگر وہ پلی بڑھی انگلینڈ میں تھی۔ اردو لکھ اور پڑھ لیتی تھی مگر بولتی بہت بہت مشکل سے تھی۔ اس کے پاس اس کا ممری میں بھی ایک اچھا اپالین ریکارڈ تھا۔ وہ زیادہ تر یورپی ایپس کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ تبت میں اس نے سنگانا اور چھوئیوں کو سر کیا تھا۔ تو تم افق کے ساتھ راکا پوشی جا رہی ہو؟ نشا کو وہ معصوم اور ذہین سے لڑکی بڑی اچھی لگی تھی۔ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ راکا پوشی میرے ناول کی سیٹنگ ہے۔ میں بتانا بھول گئی میں رائٹر بھی ہوں۔ 2 ناول لکھ چکی ہوں۔ یہ میرا تیسرا ناول ہے۔ اتنی سی عمر میں 2 ناول؟ پریشے کے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ عرصہ ہنس پڑے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا۔ میں نے تو اس عمر میں صرف پہلا ناول لکھا تھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا، تو تمہارے ناول کی سٹوری کیا ہے؟ اسے دلچسپی ہوئی۔ ایک کوہ پیما ہیرون کی راکا پوشی سیر کرنے کی رومانوی داستان۔ وہ مزے سے بولی۔ نشا سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اینڈ ہیپی کرو گے یا ٹریجک؟ ٹریجک، کیونکہ ٹریجک اینڈ یادگار ہوتا ہے۔ ویسے آپ نہیں آئیں گے راکا پوشی؟ آپ بتا رہی تھی کہ آپ بھی کلائمبر ہے۔ ہاں، میں کلائمبر کے ٹور اسکول ایک ڈسٹرکٹ سے 7 ہفتے کے کورسز کیے تھے۔
مگر میں راکا پوشی نہیں آؤں گی، مجھے اپنے فادر کی پرمیشن نہیں۔ کمریا کے ٹو سے آئی ایم امپریسڈ، اور سوئس ایپس کے علاوہ میں نے اس پانتی کو بھی سر کر رکھا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی، ویسے اب آتی تو مزہ آتا، افق بھائی بہت اچھے ہیں، میری ان سے ملاقات فلائٹ کے دوران ہوئی تھی، وہ مصر سے آ رہے تھے اور میں انگلینڈ سے۔ اب سوتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ افق نامہ شروع کرتی پریشے نے اس کی بات کاٹی۔ عرصہ تابیداری سے بستر پر لیٹ گئی۔ جلدی ہی اسے نیند نے گھیرا، پھر وہ شام تک سوتی رہی۔ عرصہ اور نشا صبح تڑکے ہی اٹھ گئی اور بآواز بلند گپے ہانکتے ہوئے انہوں نے اسے بھی جگا ڈالا، مگر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے سوتی بنی رہی۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی، پریشے کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں ہٹایا، مگر وہ جانتی تھی کہ باہر کون تھا۔ وہ دستک نہیں، افق ارسلان کی خوشبو پہچانتی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں اچھی لڑکیوں؟ اس کا شرارت سے کھنکتا لہجہ پریشے کی سماعت سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھوں پر بازو نہ ہوتا تو وہ شاید اس کی پلکوں کا ارتعاش دیکھ لیتا۔ لگتا ہے اچھی لڑکیوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا، آؤ بیٹھو۔ وہ اتنا مہذب شائستہ ہنس مکتا کہ نشا اور عرصہ فوراً اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کرسی پیش کی۔ یوں ہی سمجھ لو وہ پریشے کے بیڈ کے سامنے رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرسی اور بیڈ کے پائنتی کے درمیان فاصلہ خاصی کم تھا۔ جگہ تنگ تھی، وہ بیٹھ تو گیا مگر اس کے جوگرز بیڈ کا سرا کو چھو رہے تھے۔ میں اس سفر کو یادگار بنانا چاہتا ہوں اور بطور ایک اچھے سیاح میں کوئی لمحہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ سو پھر تم لوگ بتاؤ شام کیا پروگرام ہے؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بولتے بولتے نظر بٹک کر افق کی نگاہیں اسی کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس نے اپنے سفید بازو کی اوٹ میں آنکھوں کو چھپا رکھا تھا۔ کمبل گردن تک لے رکھا تھا، صرف چہرے کا نچلا حصہ کھلا تھا۔ پری اور سائے تو کوئی پروگرام بناتے ہیں، تمہاری دوست بہت زیادہ سوتی ہے کیا؟ اس کے انداز سے پریشی کو لگا، وہ جان گیا ہے کہ وہ سو نہیں رہی۔ نہیں، آج بس ذرا تھک گئی، تم اپنا پروگرام بتاؤ۔ میں آج تمہارے پشاور کے بازار یعنی کینٹ اور صدر وغیرہ کھنگالنے کا سوچ رہا ہوں، باقی ایوریسٹ ٹریکشن کا کل دیکھوں گا۔ تو پھر ہم تینوں بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں افق بھائی، احمد صاحب اور افتخار فیملی کی مرضی، وہ جہاں بھی جہاں چاہے ان سے پوچھ لیں۔ عرصہ متذبذب تھی، وہ کپل بہت ریز رو ہے، وہ یقیناً ہم سے کلنا ملنا پسند نہیں کریں گے۔ احمد صاحب تو آدھا گھنٹہ ہوا کہیں چلے بھی گئے، پھر ہم چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا، پری کے کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیا؟ مگر ہو سکتا ہے تمہاری دوست کو کوئی اعتراض ہو۔ ارے نہیں، وہ بہت نائس اور سویٹ ہے، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے نشا، مجھے بہت خوشی ہوئی جب تم نے مجھے بتایا کہ تمہاری دوست میری بہت تعریف کر رہی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے کمبل اٹھایا اور تیزی سے سیدھی ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ افق کا کہا بے اختیار بلند ہوا۔ اسے اپنی حماقت پر شرمندگی ہوئی۔ نشا اور عرصہ قدرے حیران تھی، انہیں ابھی لطیفہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تم اٹھ گئی؟ میں سمجھی سو رہی ہو۔ میرے سر پر جو تم لوگ گھول میز کانفرنس کر رہے ہو، میں بلا کیسے سکون سے سو سکتی تھی؟ شرمندگی چھپانے کو اس نے غصے کا سہارا لیا اور بستر سے نیچے اتر گئی۔ ڈریسنگ روم جانے کے راستے میں افق کی لمبی ٹانگیں خائل تھی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اس نے پیر سمیٹے، وہ پیر پٹکتے ہوئے اس تنگ جگہ سے گزری۔ سوری پری، میں مزاق کر رہا تھا۔ وہ بے مشکل ہنسی کنٹرول کرتے معذرت کرنے لگا، مگر وہ چنچلاتی ہوئی زور زور سے الماری کے پٹ کھول کر بند کرتی رہی۔ اچھی لڑکیوں، تیار ہو کر لابی میں آؤ، تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو پری نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا، شرٹ کے آستین آدھی مگر رنگ سیاہ تھا اور اوپر سفید ٹورسٹ جیکٹ، گردن کے گرد بالکل سرخ بفلر۔ رائٹ باس، عرصہ نے تابیداری دکھائی۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک نگاہ پریشے پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ وہ اف کہتے ہوئے کلرس کر گئی۔ ان 15 منٹ میں پریشے نے کوئی 200 دفعہ ان دونوں کو ضرور پروگرام بنانا تھا، تم نے اس کے ساتھ سنایا تھا۔ نشا ڈیٹ بنی سنتی رہی۔ عرصہ کو البتہ حیرت ہوئی تھی۔ یہ پریشی آپی کی کوئی لڑائی ہوئی ہے افق بھائی سے؟ وہ تو اتنے کیئرنگ اور سویٹ ہیں۔ یہ ایک صدیوں کی داستان ہے، تمہیں ایک شام میں سمجھ نہیں آ سکتی، نشا نے آہ بھر کر کہا۔ ہیئر برش کرتے پریشے کے ہاتھ ایک لمحے کو تھمے تھے، وہ اندر سے کام کر رہ گئے۔ پلٹ کر شاخ کی نظر نشا پر ڈالی اور دوسری اپنی انگلی سے موجود انگوٹھی پر۔ نشا نے لاپرواہی سے کاندھا اچکا۔ عرصہ کے سر کے اوپر سے سب کچھ گزر گیا۔ وہ پیر پٹک کر باتھ روم میں چلی گئی۔ نشا کی بات وہ عموماً مانا نہیں کرتی، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ نشا اور عرصہ چلی جاتی تو اس نے بھلا کیا قصور کیا تھا جو وہ اکیلی چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ یوں بھی افق کے ساتھ مارکیٹ جانا اسے برا نہیں لگ رہا تھا، البتہ یوں ظاہر کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی ٹور کمپنی کی بس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا افق ان کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر سیدھا ہوا۔ ایک استقبالیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احتیار کر لیا تھا۔ پک اپ ابھی بھی اس کے سر پر تھی۔
کینٹ چلتے ہیں، یہاں سے بہت قریب ہے۔ ان کا رہنمائی کرتے ہوئے وہ ہوٹل سے پارکنگ ایریا سے نیچے سڑک تک جاتی ڈھلان سے اتر رہا تھا۔ تم ترکی سے آئے ہو یا صوبہ سرحد سے؟ نشا کو اس کا پشاور اور ارد گرد کی معلومات حیران کرتے تھے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ بس پچھلی دفعہ ادھر آیا تھا تو خاصے دن یہاں گزارے تھے، اس لیے آئیڈیا ہو گیا ہے۔ پچھلی دفعہ کب آئے تھے؟ 2 سال پہلے۔ وہ لوگ ڈھلان اتر کر نیچے سڑک پر آ چکے تھے۔ سڑک اچھی خاصی کھلی تھی، مگر پھلوں کی ریڑیاں اور خالچہ فروشوں کی باہمی تعاون سے اب بہت تنگ ہو چکی تھی۔ اس جگہ ہوٹل تھے یا پی سی او؟ 2 سال پہلے کیا سیر و سیاحت کے لیے آئے تھے؟ ریڈیو سے دونوں طرف سے گہری سڑک پر راستہ بنا کر چلنا بہت مشکل تھا، پھر بھی وہ بہت دھیان سے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ ہاں، سیر و سیاحت کے لیے، اور بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ اور بس کچھ کم تھا، وہ صاف ٹال گیا تھا۔ نشا اطلاقیات سے اتنے تو آگاہ تھی کہ اگر وہ ٹال رہا تھا تو وہ اس کام کی تفصیل نہ پوچھتے۔ افق نے ٹیکسی روکی۔ ٹیکسی والا انگریزی سے نابل تھا، سو نشا نے ہی کرایہ طے کیا۔ کینٹ کی خوبصورت دکانوں کے باہر آہستہ سے چلتے ہوئے وہ چاروں خاصی دیر تک شاپنگ کرتے رہے۔ پھر عرصہ انہیں چھوڑ کر سعید بک بینک کی طرف چلی گئی۔ وہ تینوں ایک جویلری شاپ میں داخل ہو گئے۔ یہ اتفاقی تھا کہ جب نشا مختلف اینکرز دیکھ رہی تھی تو اپنی ڈیلی پونی کو کستے ہوئے پریشے کے بالوں کا جھکر ربر بینڈ ٹوٹ گیا۔ اس کے بال کسی ابشار کی طرح کمر پر گر پڑے۔ نشی، تمہارے پاس کوئی کیچر ہے؟ اپنے لمبے لیئرز میں کٹے بالوں کو سنبھالتی وہ پریشے سے نشا سے بولی۔ اپنا خر دیتے تمہیں موت پڑتی ہے۔ وہ بہت مصروف تھی، سو کھٹ سے بولی۔ دفع ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے شوکس پر پڑی باسکٹ میں رکھے کیچرز اور پونیاں دیکھنے لگی۔ یہ کیسا ہے؟ اس نے چوک کر سر اٹھایا۔ افق ہاتھ میں کیچر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کیچر کو دیکھا۔ وہ سلور کلر کا تھا۔ اس کے ایک طرف گول بڑا فیروزی رنگ کا پتھر، جبکہ دوسری طرف سبز اور نیلا 2 رنگا پتھر جڑا تھا۔ اچھا ہے۔ اس نے خوبصورت کیچر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ افق نے وہ اس کی ہاتھ پہ رکھنا چاہا۔ پکڑتے پکڑتے وہ زمین پر گر پڑا۔ وہ گھبرا کر جھکی اور کیچر اٹھایا۔ اس کے 2 رنگے پھول کے درمیان ضرب لگنے سے ایک ہلکی سی سیدھ لکیر پڑ گئی تھی۔ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں گردن کو جنبش دی، پھر اسے نظر انداز کر کے سیلز مین سے قیمت پوچھی۔ 250 روپے۔ افق نے پیسے دکاندار کی طرف بڑھائے۔ سوری، یہ میں خود خریدوں گی۔ اس نے دبی آواز میں اسے ٹوکا۔ میں اس لالچ میں تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہوں کہ کل تم بھی مجھے کوئی چیز گفٹ کرو گی۔ میں گفٹس نہ لیتی ہوں اور نہ ہی دیتی ہوں۔ اس نے پرس سے پیسے نکالے۔ مگر میں دیتا بھی ہوں اور لینا بھی پسند کرتا ہوں۔ وہ بزید تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پیسے سیلز مین کو تھمائے۔ ہاکی لفافے میں پیک کیا گیا کیچر نکال کر بالوں میں لگایا اور نشا کی طرف آ گئی۔ عرصہ کے آنے اور نشا کی شاپنگ مکمل ہو جانے کے بعد وہ لوگ باہر نکل آئے۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا۔ شاپس کے اندر اور باہر روشنیاں جگمگانے لگی۔ اسٹریٹ لائٹس اور سائن بورڈ روشن تھے۔ رات کے کھانے کے لیے تم لوگوں کو پشاور کے بہترین ریسٹورنٹ میں لے چلوں؟ وہ ان کے دائیں طرف جیب میں ہاتھ ڈالے سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ اس کے جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ پی سی؟ عرصہ نے جھٹ سے پوچھا۔ نہیں، میں بدمزہ، باسی اور پھیکے کھالوں سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک بہترین ریسٹورنٹ لے کر جا رہا ہوں۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں سے ٹیکسی میں گزرتے ہوئے انہیں وہ ایک ایسی تنگ گلی میں لے کر آیا جہاں بے تحاشا 3 درجے کے ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے۔ فضا میں ہر طرف مزے کی خوشبو پھیلی تھی۔ وہ انہیں نمک منڈی لے کر آیا۔ پریشے کو حیرت ہوئی، وہ اس کے ملک کو اس سے زیادہ جانتا تھا۔ نمک منڈی، نمک والی کڑھائی کھا کر جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو نشا نے بے اختیار پوچھا، تم اگر ان جگہوں پر آتی دفعہ گھوم چکے ہو تو اب پھر کیوں ادھر آئے ہو؟ یہی تو میں کہہ رہی تھی، اچھے بلے ہم جولائی میں ہی راکا پوشی کا پلان کریں گے۔ ہاں وہ ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں افق بھائی کو اچانک ان علاقوں کا وزٹ کرنے کا خیال کیوں آیا اور مجھے بھی گھسیٹ لائے۔ عرصہ بے اختیار بول اٹھی۔ افق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ہوٹل کے کمرے میں واپس آ کر نشا پھر رتب الانسان تھے۔ میں نے اتنا سافٹ، نائس اور اچھا انسان زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور نہیں تو کیا جتنی معلومات ان علاقوں میں متعلق انہیں ہے، میرا خیال ہے وہ ایک بہت کامیاب سفر نامہ نگار بن سکتے ہیں۔ رہنے دو عرصہ۔ وہ جو ٹی وی ٹرالی کے قریب کھڑی بوتل منہ سے لگائے پانی پی رہی تھی، قدرے چڑھ کر بوتل منہ سے ہٹا کر بولی، یہ مگر دنیا کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر معلومات اس لیے گٹھی نہیں کرتے کہ علمی دنیا کو ہمارا سافٹ ایج دکھائے، بلکہ اگر تم ان گورو کے سفر نامے اٹھا کر پڑھو تو تمہیں علم ہو کہ یہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کیا زہر اگلتے ہیں۔ ہمیں جاہل، پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ کہتے ہیں۔ تمہاری افق ارسلان بھی ترکی جا کر یہی کام کریں گے۔
سفر نامہ لکھ کر عالمی برادری کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا ملک کتنا قدامت پسند، غریب اور سہولیات سے نابلد ہے، یہاں کتنی گندگی اور بدنظمی ہے۔ یہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والے۔ بوتل رکھ کر وہ پلٹی تو ساکت رہ گئی۔ افق لب بیچ دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ یقیناً ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے انہیں شب بخیر کرنے آیا تھا، اور چونکہ وہ عرصہ کے لیے انگلش میں بات کر رہی تھی تو نہ سن لینے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ یکدم تیز قدم اٹھاتا راہداری سے واپس پلٹ گیا۔ نشا اور عرصہ نے بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناراضگی وہ محسوس کر چکی تھی، احساس تو اسے بھی تھا، اندر سے وہ بہت پشیمان اور بھی پریشان بھی تھی، مگر خاموشی سے لیٹ گئی۔ تمہارے پیسے۔ نشا نے اس کی سائڈ ٹیبل پر 250 روپے رکھے تو اس نے تکیہ چہرے سے ہٹایا۔ کون سے پیسے؟ وہ اس چولی والے نے واپس کیے تھے، کہہ رہا تھا تم نے اسے دیے ہیں۔ تم اس وقت عرصہ سے بات کر رہی تھی، میں دینا بھول گئی۔ اس کے انداز میں ہلکی سی حفیقی تھی۔ وہ کچھ دیر تو بھول نہ سکی۔ کیچر جو اس نے بہت اشتیاق سے لگا رکھا تھا، اس کی قیمت ادا اس شخص نے کی تھی جس کی وہ چند منٹ پہلے بے عزتی کر چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ 250 روپے اسی وقت اس کے منہ پر مار بھی آتی، مگر اس نے احمد صاحب کے ساتھ کمرہ شیئر کیا تھا، اور پھر جو کچھ وہ کر چکی تھی سو اب مجبوری تھی۔ وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹی، پیسے اس نے پرس میں رکھے۔ جتنا وہ اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا اس کے راستے میں آ جاتا تھا۔ پوری رات بے چین مضطرب رہنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہ سکی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھولی، دن چڑھ چکا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود سورج کی شعاعیں جو کھڑکیوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی تپش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلی۔ نشا اور عرصہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم لوگ؟ بغیر کسی صبح بخیر کے اس نے لیٹے لیٹے ہی دونوں سے کہا۔ صبح سے 110 آوازیں دے چکی ہوں کہ اٹھ جاؤ، مگر تم پتہ نہیں کون سے اضطراب میں سو رہی تھی۔ ابھی عرصہ تم پر پانی پھینکنے لگی تھی، وہاں سے بھی ترسے جواب آیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہلا افتخار کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اس کی بہن کی شادی عید کی بعد تھی، تو وہ اسے تحفہ دینے کے لیے کوئی کراکری یا الیکٹرانک کا سامان خریدنا چاہتی تھی۔ نشا کو بتایا تو اس نے فوراً ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جب وہ سب باہر نکلے تو پریشے کی متلاشی نگاہیں افق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ بے اختیار اسے اپنی رات والی حرکت یاد آئی تھی۔ شرمندگی ورمندگی نہیں ہے مجھے، بلکہ ابھی تو مجھے وہ کیچر بھی اس کے منہ پر مارنا ہے، ملے تو نہ۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سنو عرصہ، کون کون جا رہا ہے خیات باد؟ بہت لاپرواہی سے ٹیکسی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے عرصہ کو مخاطب کیا۔ ہم سب؟ اب اس ہم سب میں وہ شامل تھا یا نہیں وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ عرصہ اور نشا کے بتانے والے نہیں تھے، سو وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر خیات باد پہنچ کر بھی وہ خاموش رہی۔ گرمی زوروں کی تھی، اوپر سے شہلا اور نشا کو دکانداروں سے بحث سن کر ہی وہ اکتا گئی۔ شہلا کو ایک ڈنر سیٹ پسند آیا، مگر وہ 8000 کا تھا۔ کچھ رعایت کرو بھائی، میں کوئی پہلی دفعہ آ رہی ہوں تمہاری دکان پر۔ ابھی راستے میں ہی تو افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اور شہلا خیات باد چھوڑ کر پشاور اس دفعہ آئے تھے۔ بھائی قسم لے لو یہ ڈنر سیٹ آپ کو پوری مارکیٹ میں اس سے کم کوئی نہیں دے گا۔ خالص جاپان کا مال ہے، اور باقی لوگ مارکیٹ میں چائنا کا مال رکھتا ہے۔ 18-19 سالہ گورا چٹا لڑکا تھا، چہرے پر چھوٹی داڑھی اور شلوار ٹہنوں سے اوپر تھی۔ شہلا نے ڈنر سیٹ 6000 میں خریدا۔ دوسری دکان پر وہی ڈنر سیٹ 3000 میں مل رہا تھا، مگر پریشو کو یقین تھا کہ وہ ڈنر سیٹ 400-500 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ آخر چائنا اور افغانستان میں آنے والا سمگل شدہ مال تھا۔ وہ خیات باد کے پٹھان اور سکھ دکانداروں سے خاصی بور ہوئی تھی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تب تک افق کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ عرصہ اور نشا اس کے بارے میں منہ سے کچھ پھوٹے گی، مگر وہ تو شاید اسے بھول بھی چکی تھی۔ بے حد تھکاوٹ کے باوجود بھی پری سو نہ سکی۔ اگر وہ ناراض تھا تو وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ رکھتی تھی، مگر وہ ایک دفعہ نظر تو آئے، کدھر چلا گیا تھا؟ شاید واپس۔ یہ خیال ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر وہ واپس چلا گیا تھا تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ اسے بھی واپس چلا جانا چاہیے۔ تو کیا وہ صرف افق کے لیے یہاں تک آئی تھی؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا۔ نہیں، میں تو ندا آپا سے اس کی دلیل بہت کمزور تھی۔ رات کو نشا اور عرصہ اسے پشاور کے مشہور جلیل کے چپر کباب کھلانے لے گئی۔ افق کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس پر ایک بے نام سی اداسی تاری تھی۔ وہ جو ایک دن بعد ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا، وہ اس کا قابو کا شہزادہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلیل کے اوپن ریسٹورانٹ میں سبز گھاس پر رکھی کرسی پر بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ لان کی طرز کے سبز گھاس سے ڈھکے قطع اراضی کے چاروں طرف سفید باڑ لگی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ نشا کو روشنی کے لیے باہر 1-2 ٹیوب لائٹس دکھے، اور یہ مدھم سی روشنی بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہو تو بتا دو، نشا نے اس کی رائے مانگی۔ اس نے چونک کر نشا اور
وردی ویٹر کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو ٹھیک سے سن بھی نہ پائی کہ عرصہ اور نشا نے کیا آرڈر دیا تھا۔ اس کا دماغ تو سیف اور افق کے درمیان پھنسا تھا۔ معاف کرنا لڑکیوں، میں ہرگز دیر سے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر مجھے راستے میں ایک دلچسپ آدمی ملا جو کسی زمانے میں پورٹر تھا۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا۔ بہت معذرت۔ نہایت الجھن میں ہمیشہ کی طرح خشاش باجے میں لہجہ ہوا۔ اس طرازکت اور ستوا ناک والے ترک سیاہ نے عرصہ کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی۔ ایک لمحے کو تو پریشے کا دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ شانت ہو گئی۔ اسے ایسے لگا اس کا کوئی گمشدہ حصہ اسے واپس مل گیا ہو۔ وہ آیا تھا اور اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ احساس ہی اس کی دن بھر کی تھکن کو دور کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایک دم اتنی پرسکون ہو گئی کہ اسے بے اختیار خود پر حیرت ہوئی۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عرصہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایسے بیٹھے تھے کہ بائیں طرف نشا اور سامنے افق تھا، اور نشا کے سامنے عرصہ بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے اسے وہ باتیں بتانے لگا جو اسے اس پورٹر سے معلوم ہوئی تھی۔ اس دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نشا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا۔ اب تک اس نے رخ سیدھا کر کے نشا کو مخاطب کیا۔ پریشے کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا۔ ایک آدمی 15,000 قالین بیچ رہا تھا۔ میں نے جان چھڑانے کے لیے 1500 روپے میں دے دو، اور کیا تم یقین کرو گے؟ وہ بولا کہ ہاں لے لو۔ میرے خدایا! افق لبوں پر مسکراہٹ سجائے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز کر کے وہ اپنے نالوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا۔ وہ بات کرتا تھا تو وہ رکھائی برتتی تھی، اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بے چین ہو رہی تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ ویٹر ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا۔ سیدھی افق پر اس کی نظر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا۔ آج اس نے گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہنی تھی۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورنٹ کا اس لیے کہا تھا کیونکہ مجھے اس کے چپلی کباب، ان کے نان بہت زیادہ پسند ہے۔ سفید، بے حد سفید آنسو کی شکل کے نان پلیٹ میں نکالتے ہوئے مسلسل بو رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ ہے۔ پریشے کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آئی، ساتھ ساتھ روشاد اور سنی کا رویہ بھی یاد آیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پہ پھینکا۔ بلی نے جھٹ اسے منہ میں ڈالا۔ وہ مسکرائی۔ اب وہ ایک نوالا خود لیتی اور ایک بلی کو دیتی۔ وہ اپنے تے افق کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلی دفعہ ادھر آئی تھی تو جلیل بھی آئی تھی، مگر وہ یہ والا نہیں تھا، عرصہ کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہے۔ بہرحال یہ جلیل اوریجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں آپ اتنا کھاتے ہیں۔ ایک کو پیمان کے لیے یہ خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو، میرا زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، سو بہتر ہے کہ کھا کر مرا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا کیا؟ بغیر بور تو ہوئے ہوں گے؟ قطع نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے خوب مزہ کیا۔ جو آزادی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین جانو وہ دو لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس نے 3 کے بجائے 2 لڑکیاں کہا تھا۔ اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے چاول وغیرہ لے لیے؟ ہاں، اور مچھلی بھی۔ اوہو عرصہ، میں بچہ نہیں، پچھلے 14 سال سے کو پیمائی کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں نے فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے، انشاءاللہ ہم راکا پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔ ویٹر بل لے کر آیا تھا۔ افق نے بل ادا کیا، اور ان کے ساتھ ہوتا تو ریسٹورنٹ کا بل، ٹیکسی کا بل اور ٹپ وغیرہ خود دیتا۔ نشا نے بہت دفعہ ٹوکنے کی کوشش کی، مگر اس معاملے میں وہ خاصی انا والا تھا۔ اب بھی اس نے 100 روپیہ ٹپ رکھی تو ویٹر حیران سا ہوا۔ یہ کیا ہے سر؟ رکھ لو، نیور مائنڈ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلی، جس کا پیٹ آدھا چپل کباب کھا کر بھی نہیں بھرا تھا، پریشی کے قدموں کے ساتھ لوٹنے لگی۔ وہ البتہ شنبے سے ویٹر کی حیرانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بات میں علم ہوا کہ پشاور میں ٹپ یا بخشش کا کوئی رواج نہ تھا۔ وہ پرس اٹھا کر 2 قدم آگے بڑھی تو بلی نے بے اختیار میاؤں کی آواز نکالی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ افق میز کے پیچھے سے نکل کر آ رہا تھا۔ افق نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں بلی کو دیکھا۔ او ہاؤ سویٹ! جھک کر اس نے بایاں بازو بڑھایا اور بلی کو اٹھایا۔ اب وہ اس کی نظروں کے سامنے سے اوجھل تھا اور وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ بلی نے اس کے پیار کا حادثہ برا منایا۔ وہ ایک دم چھلانگ لگا کر پریشے کے قدموں میں گر پڑی۔ اسے بے اختیار رونا آیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے اتنائی اور بے رحمی کیوں کر رہا تھا؟ جھک کر اس نے بلی کی سفید نرم کھال پر چمکانے والے انداز میں ہاتھ پھیرا۔ اسی ہاتھ سے اس نے کھانے کو چھوا۔ اس کے لمس کی تمازت اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچا اور بھاگتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئی، جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ ایک چھوٹے سے بچے کی جانب متوجہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا لباس
گندا اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو اور ان سے شوز خریدنا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے جھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں بھاگ گیا کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے چینی اور فکر مندی سے اسے بھاگتے دیکھتا رہا، پھر اس نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ کاش میں ان پہاڑوں میں بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی سر جھکائے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔